दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। नाजरीन, इनर न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अपनी अहलिया और दीगर स्टाफ मेंबरान के साथ एक अलमनाक एयर एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए। और जैसे कहते हैं कि दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, तो मुझे भी इस अलमनाक हादसे का बहुत अफसोस है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की जानिब से भी इस अलमनाक हादसे पर अफसोस का इजहार किया गया है। अब जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात की अदायगी भी कर दी गई है। और जैसा कि आमतौर पर इस तरह के हादसात के बाद एक तहकीकाती टीम वगैरह की तश्कील भी कर दी जाती है, वो भी कायम हो चुकी है ताकि हादसे की हकीकी वजूहात तक पहुंचा जा सके। अमूमन ये देखा गया है कि अक्सर औकात इस तरह की तहकीकात को पब्लिक नहीं किया जाता। उसकी वजूहात समझना कोई इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत का इस किस्म के हादसे में जाँ बहक हो जाने में आमतौर पर कोई ना कोई साजिश ज़रूर कारफरमा होती है और किसी हकीकी एक्सीडेंट का इम्कान बहुत कम होता है, क्योंकि इस तरह की वीवीआईपी मूवमेंट्स को हर तरह से सिक्योर किया जाता है। और जैसा मैंने कहा कि इस हादसे की वजह में किसी साजिश को खारिज अज़ इम्कान बिल्कुल करार नहीं दिया जा सकता। और हम अगर माजी के बहुत से हादसात को अपने सामने रखें तो ऐसा भी देखने में आता है कि जो ममालिक जिनके दूसरे ममालिक के साथ तनाज़ात चल रहे होते हैं, वहाँ भी ऐसे हादसात की मनसूबाबंदी की जा सकती है। दूसरी तरफ ऐसी कोशिश भी की जाती है कि एक सानिया तो हो गया, क्यों ना अब इससे कोई सियासी फ़ायदा उठाया जाए और हादसे के हक़ाइक़ को इस तरह तब्दील भी कर दिया जाता है कि जिनसे इस तरह के हादसात का ज़िम्मेदार दुश्मन मुल्क के होने का शायबा होता है। इसका बुनियादी मकसद अपने मुल्क के लोगों के अंदर दूसरे मुखालिफ मुल्क के बारे में मौजूद मनफी जज्बात को मज़ीद परवान चढ़ाना भी होता है। इसके साथ साथ आलमी सतह पर ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है जिसका मकसद दुश्मन मुल्क के मफादात को ज़िक्र पहुँचाना होता है। इसके अलावा एक सूरत ये भी होती है कि दो मुल्कों की मखासमत या दुश्मनी के बढ़ने का फ़ायदा किसी तीसरी ताकत को हो रहा होता है। जैसे मैं अक्सर कहता आया हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया असलहे के बहुत बड़े खरीदार हैं, तो वो ममालिक जो असला बनाते हैं, उनको इन दोनों ममालिक की दुश्मनी का फ़ायदा तो होता है और वो इन मुल्कों को एक से बढ़कर एक मुहलिक किस्म का असलाह बेचने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये इम्कान भी रहता है कि कोई इस तरह की तीसरी ताकत ऐसा काम कर जाती है और शक दुश्मन मुल्क की जानिब मोड़ दिया जाता है। नाज़रीन, इसके साथ ये भी देखने में आता है कि ऐसी ताकतें इस तरह की प्लानिंग भी करती रहती हैं कि इंडिया, पाकिस्तान जैसे ममालिक, इनमें अंदरूनी तौर पर भी ऐसी फॉल्ट लाइंस को उभारा जाए जिस बिना पर इन ममालिक में अंदरूनी तौर पर एक खलफिशार और अनारकी पनपती रहे। लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, मुल्क इन अंदरूनी तौर पर मजबूत और खुशहाल ना हो पाएं और इन मुल्कों की हुकूमतें अपने लोगों को तसल्ली देने के लिए ऐसे बयानात दें कि हमारे मुल्क के खराब हालात का जिम्मेदार हमारा हमसाया है।
اور یہ وہ رویہ یا طریقہ کار ہے جو ہم ان ممالک میں جہاں انتہا پسندی کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں ان میں دیکھتے آئے ہیں، اور بدقسمتی سے ہندوستان ان میں سے ایک ہے۔ اور میں یہاں یہ کہنے میں بھی کوئی یار محسوس نہیں کرتا کہ پاکستان بھی اس فہرست میں کافی اوپر دکھائی دیتا ہے، اور میں یہ بات بہت عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کو ایک ہی ہتھیار سے تباہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور وہ ہتھیار ہے انتہا پسندی یا ایکسٹریمزم۔ اور میں نے پہلے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے کہ تقسیم ہند کے فوراً بعد قائد اعظم اور مہاتما گاندھی کو راستے سے ہٹا کر انتہا پسندی کی بنیاد ڈال دی گئی تھی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انتہا پسندی کا بیج جو اس خطے میں بویا گیا تھا وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں ایسے واقعات معمول بنتے جا رہے ہیں جس میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگوں میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مذہبی انتہا پسندی کو بہت پلاننگ کے ساتھ انڈیا پاکستان میں فروغ دیا گیا ہے۔ انگریز نے یہاں حکومت کے دوران ہندوستان میں پہلے سے موجود کلاس سسٹم کو بڑی کامیابی سے ابھارا ہے۔ اس وقت میں اگر صرف ہندوستان کے حوالے سے بات کروں تو ہندوؤں میں ذات پات کا نظام ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا، جس میں برہمن اپنے آپ کو ہندوؤں میں موجود باقی دیگر ذاتوں سے اعلیٰ جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندو دیگر مذاہب کے بارے میں بھی کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے، اور یہ جراثیم انڈین فوج میں بھی بدرجہ اتم موجود ہیں، بلکہ جیسا میں نے گزارش کی کہ انہیں مزید ابھارا بھی گیا ہے۔ جنرل بپن راوت کا تعلق ایک پنجابی گھرانے سے تھا، اور ان کی بیگم بھی سکھ گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان میں کافی عرصے سے سکھوں کی ایک علیحدگی کی تحریک خالصتان کے نام سے بھی چل رہی ہے، جس میں پچھلے دنوں کافی تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ جب اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں جن کی بنیاد مذہب یا قومیت پر ہوتی ہے، تو اس مذہب سے تعلق رکھنے والے تمام افراد سیکیورٹی اداروں اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں مشکوک ہو جاتے ہیں۔ اور ہندوستان جس میں ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو موجودہ مودی حکومت کے دوران بہت عروج حاصل ہوا ہے، تو جنرل بپن راوت کی ہلاکت میں اس ہندو انتہا پسندی کے عنصر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم اس سانحے میں ملوث دیگر امکانات کی بات کریں جس میں جنرل بپن راوت، ان کی اہلیہ اور دیگر 11 افراد کی ہلاکت ہوئی، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کون سے ایسے عناصر ہیں جن کو ان کی اس ناگہانی ہلاکت کا براہ راست یا بالواسطہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ انڈین فورسز کے اندر ہی سے کی گئی کارروائی ہے، جس کے لیے ریفرنس کے طور پر جنرل راوت اور انڈین ایئر فورس چیف سے کچھ اختلافات کو بھی کوٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل بپن راوت فورسز میں کچھ اصلاحات بھی کرنا چاہ رہے تھے، جس میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے، اور خاص کر وہ افسران جو فورسز سے پری میچور ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے پینشن کے مروجہ قوانین میں تبدیلیوں کی بات کی تھی، جس کے نافذ ہونے سے ایسے افسران کو پینشن کی مد میں پہلے سے کافی کم رقم ملتی۔ جنرل بپن راوت کا خیال یہ تھا کہ اس طرح جن مالی وسائل کی بچت ہوگی وہ فورسز کو جدید بنانے میں استعمال کیے جا سکیں گے۔ اس بنا پر یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید فوج کے اندر سے ہی یہ کارروائی کی گئی ہے، لیکن میں اس امکان کو زیادہ وزن نہیں دیتا۔ جنرل بپن راوت کے مظلوم کشمیریوں پر مظالم کی داستانیں بھی زبان زد عام ہیں، لیکن اگر بیچارے نہتے کشمیریوں کی آہیں انہیں لگ گئی ہیں تو اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وگرنہ بیچارے کشمیری اس قسم کی کسی کارروائی کی طاقت کہاں رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے بہت سے حلقوں میں چین اور پاکستان کی دشمنی کی وجہ سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ملک اس حادثے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، جس میں خاص طور پر شیو سینا کے ممبر پارلیمنٹ سنجے روت کا
بیان سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ بھی حقائق کے منافی ہے، کیونکہ ہندوستان میں آپ جانتے ہیں اگر زلزلہ بھی آتا ہے تو الزام پہلے ہمیشہ پاکستان کی ISI پر لگتا رہا ہے، اور اب کچھ عرصے سے جب سے لداخ کے واقعے کے بعد چین بھی اس فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ تو کسی ایویڈنس کے بغیر اس طرح کے بیانات صرف پرانی عادت ہی کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب اس حادثے میں ایک امکان جس میں کافی وزن دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ کسی ایسے تیسرے ملک کی یہ سازش ضرور ہو سکتی ہے جنہیں جنرل بپن راوت کے ساتھ ساتھ رشین میڈ Mi-17 ہیلی کاپٹر کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو، کیونکہ اس ہیلی کاپٹر کو دنیا کے بہت سے ممالک میں VVIP موومنٹس کے لیے بہت تسلی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ جنرل بپن راوت کے اس فلائٹ میں موجود ہونے سے دشمن نے نہ صرف ان کو کامیابی سے راستے سے ہٹا دیا، بلکہ اس کے ساتھ اس روسی ساختہ کامیاب اور مقبول ترین ہیلی کاپٹر کی کارکردگی پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اور اگر کسی ایسے ملک کو جنرل بپن راوت سے کوئی مسئلہ نہ بھی ہو، تب بھی Mi-17 کی کارکردگی کو مشکوک بنانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس میں تباہی کے وقت ایک ہائی پروفائل شخصیت کی موجودگی بھی لازم ہو۔ تو کہیں جنرل بپن راوت، ان کی اہلیہ اور عملے کے دیگر افراد ایک مشین کو ناکام دکھانے کی سازش کی بھینٹ تو نہیں چڑھ گئے؟ یہ آئندہ کچھ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سازش کہیں بھی تیار کی گئی ہو، جب تک اس کے اندر کے لوگ شامل نہ ہوں اس سازش کو کامیاب نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اس امکان کو تو آپ کسی بھی طرح رد نہیں کر سکتے کہ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ ہندوستان کی فورسز کے اندر ہی سے ہوا ہے۔ اس کے بعد جن ممالک کو ان کا فائدہ ہے وہ ایک بات کی بات ہے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔